बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है। दहशत गर्दी का मसला पाकिस्तान में, सियासी खलफशार पाकिस्तान में, मईशत ज़बो हाल है। अगर बात करें चीनी के क्राइसिस की तो ये हर हुकूमत में खड़ा हो जाता है। और अभी चीनी की जो कीमत है गुज़िश्ता कई दिनों में वो तकरीबन 33 रुपए बढ़ी है और ये 180 रुपए तक हो गई है। चीनी की कीमतों के हवाले से इसको रेगुलेट करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे तो वाफिर चीनी मौजूद है, जबकि अगर ग्राउंड सिचुएशन का एनालाइज करें तो आपको मालूम होगा कि ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है और एक्सपोर्ट करके सियासी अशराफिया इससे फ़ायदा उठाती है क्योंकि उनकी शुगर मिल्स हैं, और फिर इसको इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट करके लोगों को महंगा फ़रोख्त किया जाता है। आज इस पर बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। क्या वजूहात हैं कि चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है? दूसरा एक अहम मामला भी है, अमेरिका सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा रहा है। इन सफरी पाबंदियों से क्या होगा? लोगों के पास जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी पाबंदियों की बात हो रही है। खसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीज़े लेने हैं, जो कारोबारी अफराद हैं उनके हवाले से जो जांच पड़ताल है उसको सख्त कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर पे एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के हवाले से बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो ऑरेंज लिस्ट में मुतवक्की है कि वो शामिल हो। इन पाबंदियों से क्या इम्पेक्ट आ सकता है? किस किस्म की ये पाबंदियां लगाई जाएंगी? इससे पहले भी जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने मुस्लिम बैन के हवाले से 4-5 ममालिक ऐसे थे जिनको बैन किया था। ये जो पाकिस्तान इस ऑरेंज लिस्ट में आया है, क्या इसके रिपरकशंस होंगे? पहले तो ये कि अभी फैसला कोई नहीं हुआ और ये अमेरिका में सदारती फैसला होगा, मगर इस वक्त काफ़ी स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान को शायद येलो कैटेगरी में डाला जाए, ऑरेंज में नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ट्रैवल बैन नहीं होगा, लेकिन जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको टाइटन किया जाएगा और उसमें चेक्स ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है इससे डिफ़िकल्टीज़ तो पैदा होंगी उन लोगों के लिए जो सफ़र करना चाहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कबल इस वक्त होगा ये कहना कि जी यही रास्ता है और यही होगा। हमें इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन आप ये समझती हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, या चाहे विजिट वीज़ा पे जा रहे हों लोग? जी बिल्कुल, जाहिर है अगर वीज़ा रेजीम को वो टाइटन करते हैं और ज़्यादा मालूमात मांगते हैं और चेक्स भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उससे तो जाहिर है दुश्वारियाँ तो पैदा होंगी ट्रैवलर्स के लिए टू अमेरिका। राइट नाउ अगर देखें कि अमेरिका की जो पहले इंतज़ामिया आई थी उसने भी काफ़ी सफरी पाबंदियां लगाई थी पाकिस्तान पे। खसूसन अभी जो सफरी पाबंदियों की बात हो रही है वो दहशतगर्दी के जो अभी हम देख रहे हैं चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उस हवाले से है। उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप हमें डिस्क्राइब कर सकें। देखिए ये तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। एक तरफ से तो आप दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपका इशारा ताउन पे है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है काउंटर टेररिज्म पे, तो मैं नहीं समझती कि जो भी फैसला होता है यही क्या कहते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो उसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये और बात है कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा हमारे बाहमी ताल्लुकात पे, लेकिन सिटी कोऑपरेशन जो है वो वहीं रहेगी और बरकरार रहेगी। मगर वीज़ा टाइटनिंग अगर होती है तो जाहिर है उससे एक सेटबैक तो होता है हमारे ताल्लुकात पे। जी बिल्कुल। मैडम अगर ओवरऑल ताल्लुकात की बात करें तो अमरीकी सदर ने अपनी पहली जो स्पीच है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी सराहा भी। इंटेलिजेंस शेयरिंग और कॉपरेशन की बात हुई। ओवरऑल क्या देख रही हैं कि ये जो ताल्लुक है CIA और पाकिस्तानी इस्ताब्लिशमेंट के दरमियान ये बरकरार रहेगा अफगानिस्तान के लेंस से अगर इसको देखें तो? देखिए काउंटर टेररिज्म पे जो कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, उससे तो यही जाहिर होता है कि जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही एक नैरो बैंड विड्थ पे हैं, इसलिए कि इसके अलावा
اس وقت باہمی تعلقات میں کوئی خاص کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3-4 سال سے ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، باہمی تعلقات ہیں، وہ چوراہے پہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلقات کو ری سیٹ کیا جائے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ری سیٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی ہائی لیول کانٹیکٹ ہوا ان آلموسٹ 4 سالوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ انٹرسٹڈ ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ان کی فارن پالیسی پرائیورٹیز میں پاکستان فگر نہیں کرتا۔ تو اس تمام معاملے میں اگر امریکہ کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑا ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کو پاکستان کی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے۔ پرائورٹی پاکستان نہیں ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے، اس کی کیا پرابلٹی دیکھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی سیریس سٹیٹمنٹ تھی امریکہ کی طرف سے کہ وہ جا کے کوئی اسلحہ وسلح واپس لیں گے۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی انتظامیہ جس کے صدر نے فیصلہ کیا تھا افغانستان سے نکلنے کا، تو وہ تو واپس جائے گا نہیں نا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو زیادہ، میں تو کم از کم اس سٹیٹمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ میڈم، پاکستان کے اور افغانستان کے کانٹیکس میں امریکہ کو انوالومنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ رہی ہیں، ریٹ نہیں کر رہی کہ کسی بھی طرح سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی اسے مدد چاہیے ہوگی یا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی تعلقات میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے افغانستان میں۔ افغانستان امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک کنسرن ہے کہ وہاں سے دہشت گردی اس قسم کی نہ ہو جس سے کہ امریکہ کے جو ہیں مفاد ان کو خطرہ ہو، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ واپس آ جائے گا اور پھر پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان میں جو بھی کوئی کارروائی کرنی ہے وہ کرے گا، تو میں سمجھتی ہوں یہ تو بالکل ہی ایک فضول بات ہے۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ بالکل ہی یعنی کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیلیوژن ہے، اٹس امیجنری، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شہباز حکومت خصوصاً اس بات کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آتے ہی پاکستان کی تعریف کی ہے اور پھر ہم آئندہ ایک بڑے اچھے تعلقات کے خواہاں بھی ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جو سگنل دیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس سے قبل پی ٹی آئی یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہاں کے جو ان کا مقامی ووٹ بینک ہے اس نے بڑے وعدے لیے ہوئے ہیں، وہ ٹرمپ کی کیمپین پہ فنڈ بھی کرتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو نکلوانے میں کوئی اپنا رول ادا کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی یا ایکشن مجھے نظر آتا ہے جس سے کہ نہ ہی ہماری حکومت کو بہت خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری اپوزیشن کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی سیاسی جنگ ہے وہ پاکستان میں لڑی جائے گی، وہ امریکہ میں نہیں لڑی جائے گی، اور نہ ہی امریکہ کے یعنی کہ انوالومنٹ کے ساتھ لڑی جائے گی، اور نہ ہی میرا خیال ہے دونوں طرف کو کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے کہ امریکہ ہماری انٹرنل پالیٹکس میں ملوث ہو۔ تو یہ اوورآل جو مطلب پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بیانیہ بھی بنایا گیا تھا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں نہ پاکستان پرائورٹی پہ ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل فگر کے لیے کوئی کال آ جائے گی یا کوئی پریشر ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، اس پہ میرے لیے کامنٹ کرنا مشکل ہے۔ وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں یا بناتے ہیں وہ ان کی پولیٹکس کے مطابق ہے، لیکن میرا تو ایک اصولی موقف یہی ہے کہ ہمیں کسی بیرونی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس کو ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک میڈم، افغانستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ابھی جس سطح پہ ہیں کہ دہشت گردی جب ہو رہی ہے تو پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے، تو یہ وجوہات بیسک کیا بنی ہیں ان تعلقات کی اس نہج پہ جانے کی، اور پھر کیا یہ بہتر ہو سکتے ہیں آئندہ فیوچر میں؟ دیکھیں، جب طالبان نے پھر سے حکومت سنبھالی افغانستان میں تو یہاں پر تو بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کچھ سرکلز میں، اس لیے کہ یہ کہا جا رہا تھا اس وقت
یہ 4 سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں کہ جی اب تو طالبان واپس آ گئے ہیں کابل میں، تو اس سے جو ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، اور ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ ہم سیکیور کر لیں گے، وہ سٹیبل بارڈر ہو جائے گا. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن آپ کہہ لیجئے یا امید کہہ لیجئے، یہ تو پوری ظاہر نہیں ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی ان لوگوں نے کی جو کہ اس قسم کی خوشیاں منا رہے تھے. ان کے واپس آنے کے بعد، طالبان کے واپس آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی جو ایکشنز تھے، کراس بارڈر ایکشنز، دہشت گردی، ٹیررزم، اس میں اضافہ ہوا، اور بہت ہی سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان نے پھر مذاکرات کے ذریعے کوشش کی کہ طالبان لیڈرز کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کنسرن کو ایڈریس کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے پچھلے 1-1.5 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئرسو سخت پالیسی اختیار کی ٹورڈز کابل. اور اس سخت پالیسی کے مختلف پہلو تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی افغانستان کی سرزمین پہ، ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے. دوسرا، پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ اور ویسے جنرلی جو ٹریڈ ہے اس پہ نئی پابندیاں لگائیں. اور تیسری چیز جو پاکستان کی طرف سے ہوئی یہی سخت پالیسی کے تحت، وہ تھی کہ افغان جو یہاں پر باشندے انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجا گیا افغانستان. تو یہ مختلف پہلو تھے آف اے کوئرسو پالیسی. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بھی کوئی نتیجے نہیں نکلے. تو جب نتیجے نہیں نکلے تو پاکستان پھر واپس مذاکرات کی طرف اور انگیجمنٹ کی طرف، سفارتی انگیجمنٹ کی طرف گیا. اور دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ری انگیجمنٹ شروع ہوئی سفارتی لیول پہ افغانستان کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مستقبل میں یہ پاکستان کی جو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے، کیا اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے گا یا نہیں. تو یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے. لیکن اب تک یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے طالبان لیڈرز نے پاکستان کی نہیں سنی ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ. ابھی ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ اگر بات کریں، افغانستان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر ہم ان کو زیادہ پریشرائز کریں گے تو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ وہ ہماری سرزمین پہ بھی کوئی کارروائیاں کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا جو اس میں موقف ہے کہ یہ فیسیلیٹیشن ساری تحریک طالبان افغانستان کی آشد بارڈ سے ہو رہی ہے، یا پھر اس میں را انوالو ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں رائٹ نو اگر اس تمام معاملے میں دیکھیں کس کا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ایویڈنس ہے اور فیکٹس ہیں ان کے مطابق تو یہ کلیئر ہے کہ افغان طالبان جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ جو ٹی ٹی پی کے پناہ سیف ہیون ہے وہاں انہوں نے ہی تو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں نا. تو وہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک حمایت تو ہے. ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ان کا پھر یہ کہنا کہ جی پاکستان کو اس سے نپٹنے کے لیے اپنی بھی پالیسی کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک پہلو ضرور ہے کہ ہمیں اپنا انٹرنل پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو نپٹیں. خاص طور پہ اگر افغان طالبان عبوری حکومت کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم صرف سٹیٹمنٹس ہی دیتے رہیں اور ان پہ الزام ہی لگاتے رہیں. پھر تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ جو ہماری چیز کنٹرول میں ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس سے میرا ظاہر ہے مقصد یہ ہے ٹو ایمفسائز کہ ہماری جو انٹرنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے، وہ افیکٹو ہونی چاہیے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر ہمیں انٹرنل کیا کہتے ہیں ریویو کہہ سکتے ہیں آپ، ایکشن لینا. لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، ظاہر ہے اگر وہ پناہ نہ دیں تو ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ نہیں کر سکتا. سو ان کی تو کلوژن ہے پھر. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی انٹرنل پالیسی پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کو کس طرح سے روکنا ہے. ناظرین، ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت میں جنوری سے لے کر ابھی تک 33 روپے کا اضافہ ہو گیا. رمضان کا مہینہ بھی ہے, ہر حکومت میں یہ چینی کا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی, لیکن آپ کے ناظرین کو یاد کرانا ضروری ہے کہ 2013 سے 18 تک جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی محمد نواز شریف کی قیادت میں, اس میں 5 سال میں چینی کی قیمت کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوا. جس دن حکومت شروع ہوئی تھی چینی کی قیمت 53 روپے کلو تھی. جس دن پارلیمان نے اپنی مدت مکمل کی چینی 52 روپے کلو تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکومت میں یہ بحران ہو. بحران بیچ میں اٹھتے ہیں, لیکن اگر حکومتیں اس کا درست سدباب کر سکے اور اس کے لیے پلاننگ کر سکے تو چینی کی قیمت جو ہے وہ 5 سال سٹیبل بھی رہ سکے. ابھی 2 مہینے کی بات کریں تو 33 روپے بڑھ جانا, پھر کہتے ہیں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس واپس مقدار میں پڑی بھی ہے چینی, ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے. لیکن اوورآل ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ جی, اصل میں یہ کھیل جو ہے جس کہتے ہیں یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے کہ جیسے ہی ایک خاص مقدار سے زیادہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو مارکیٹ میں یہ سگنل پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ چینی جو ہے وہ کم ہونے لگی ہے. تو جیسے ہی یہ سینٹیمنٹ باہر نکلتا ہے تو پھر جو سٹاکسٹ ہیں وہ چینی سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں, مل والے بھی جو ہیں وہ سلو کر دیتے ہیں, اور مارکیٹ میں جو ہے پرائس وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اور ایکسپورٹ کا پاکستان کو غالباً اتنا کبھی فائدہ نہیں ہوا جتنا نقصان پاکستان کے کنزیومرز کو ہوا ہے چینی کی قیمت میں. یہی کھیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پہلے جو سال تھا بلکہ پہلے چند مہینوں میں ایک بڑا گھراؤنا کھیل کھیلا گیا اور بہت ساری چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی گئی. بعد میں پھر جب وہ قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی تو پھر ایشو بنا. تو یہاں ایک تو آپ شہباز شریف صاحب اور ان کے بڑے قابل وزراء ہیں جو کابینہ میں, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے صرف سپلائی ہونا کافی نہیں, آپ نے مارکیٹ سینٹیمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ سپلائی کی ایک یہی خبر ہونی چاہیے کہ ملک میں وافر سپلائی موجود ہے, اور وہ مارکیٹ کی خبر ہے, وہ حکومت کے کہنے سے نہیں ہوتا. یہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ بتایا کہ اس سے ایکسپورٹرز کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایکسپورٹرز کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر مالکان زیادہ تر جن کی فیکٹریز ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہیں, ایک ایلیٹ کلاس ہے. خصوصاً اگر بات کی جائے تو شریف برادران کی بھی شوگر ملز ہیں. تو اس تمام معاملے میں نقصان عوام کو ہو رہا ہے, فائدہ جو ہے وہ اشرافیہ کو ہو رہا ہے جو آلریڈی حکومت میں بیٹھے ہیں. تو پیسہ تو سر وہ بنا رہے ہیں. جی, تو پھر میں تو اپنے ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے فار ایگزامپل کہ رمضان سے 1 یا 2 مہینے پہلے جو ہے ملک میں چینی کی ایکسپورٹ نہ ہو, اور کسی بھی وقت جو کلیم کیا جاتا ہے کہ جی اتنے لیٹ سے 10 لاکھ ٹن موجود ہے, تو اگر ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے تو وہ پھر 20% سے زیادہ کی نہ دی جائے. یہ 1-2 ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی اس بات کو یقینی رکھنا کہ ملک کے اندر جو حالیہ بحران ہے اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے. اس ایشو کو جو ہے وہ کچھ بہتر مینجمنٹ سے اور اوور سائٹ کے ذریعے بالکل حل کیا جا سکتا ہے. میری توقع ہے کہ اس بحران کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں اس کے اوپر اثر غور کر کے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نہ صرف ملک میں سپلائی موجود ہو بلکہ مارکیٹ سینٹیمنٹ ہی ہونا چاہیے. یعنی خرم صاحب آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ یہ مینجمنٹ سائٹ سے لیپسز ہیں, کیونکہ اگر 2013 سے 18 تک دیکھیں جو آپ قیمت بتا رہے ہیں, اور پھر اگر آپ شہباز شریف صاحب کا دور دیکھیں تو اس میں یہ مینج نہیں ہو پا رہی ہے. نہیں, مینج سے مقصد یہی ہے کہ کسی بھی ایک وقت میں چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ ایک خاص حد سے, اور میرے خیال میں وہ 20% ہے سٹاکس کا, اس سے زیادہ اگر آپ دیں گے تو پھر سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس میں مشکل آئے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. جس طرح میں نے کہا ایکسپورٹ کا پاکستان کو ضرور ڈالر تو ملتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے جو ابھی نقصان ہو رہا ہے کنزیومرز کا, وہ ایک ایشو ہمیشہ ہر دفعہ بنتا ہے. اور یہ ایک ایسا سائیکل ہے جسے ہمیں
اس پر سیکھنے کی اور اس کو پرماننٹلی مینج کرنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ بھی جو ابھی موسم سرما کا جو سیزن ابھی ختم ہو رہا ہے اس میں کوئی اس طرح کسی بھی طرح کا کوئی کرائسس نہیں آیا, اور شوگر کین کی سپلائی موجود تھی, ویلوں نے اپنا کام کیا ہے. تو لہذا جو ہے صرف اس ایکسپورٹ کی اجازت دینے یا نہ دینے کے اوپر جو ہے یوں لگتا ہے کہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بریک ہوتا ہے, تو اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اس میں خرم صاحب ایک اور تجویز یہ آتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ نہ کرے حکومت. اگر ریگولیٹ نہ کرے تو انٹرنیشنل پرائس کے حوالے سے ساتھ مارکیٹ چلتی رہے, آسانی ہو جائے گی, نہ ذخیرہ اندوزی ہوگی, نہ ہی پرائس بہت زیادہ اوپر جائے گی, نہ ہی ایکسپورٹ والا معاملہ ہوگا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جی, یہ اس پہ حتمی رائے دینا مشکل ہے, کیونکہ جو منطق ہے وہ بالکل آپ نے جو بات کی اسی پر ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ نہ کرے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پہ چلا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری حکومت جو صوبائی اور وفاقی دونوں, ان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ اگر کوئی ذرا سا کرائسس آئے تو اس کو مینج کر سکیں. اور دوسری طرف جو ہے جو ہم نے انٹرسٹ بیلنس کرنا ہوتا ہے, آپ کے ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو ہمارے گنے کے کسان ہیں, کاشتکار ہیں, ان کے بھی تو مفادات ہیں, ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اسی لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے, جو میں نے بڑی تفصیل سے سنا ہے, کہ ان کو جو مل مالکان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے, اور حکومت جو ہے, صوبائی حکومتیں جو ہیں, اس کی قیمت سیٹ کرے تاکہ ان کو ایک یقین ہو کہ جی ہمیں کم از کم منیمم جو پرائس ہے وہ ملے گی. تو لہٰذا یہاں بھی حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کا بھی ہم نے مفادات کا نگہبانی کرنی ہے اور مل اونرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن آئی تھنک یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا نظر آ رہا ہے. تو ان دی اینڈ بہتر فریم ورک کے ساتھ اسے ڈی ریگولیٹ ہی کرنا ہو. خرم صاحب ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں, وہ ثواب دیدی فنڈز کے حوالے سے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم نے 9 ارب روپے دے دیا ہے. آج باقاعدہ آپ لوگوں کی بیٹھک بھی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو معاملات پہ جن پہ ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو ایک ہم آہنگی کی طرف لے کے جایا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 ارب روپے اس طرح سے دیا جانا چاہیے تھا, اور دیا گیا تو کس مد میں دیا گیا؟ میں نے چونکہ ابھی اس کی نوٹیفیکیشن یا کوئی ڈائریکٹیو نہیں دیکھا, میں اس پر حتمی بات نہیں کر سکتا. لیکن جہاں ایک مخلوط وفاقی حکومت موجود ہے تو پھر وہ تمام جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں وہ بھی وسائل کے اوپر بھی کنٹرول مانگتی ہیں. تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اور اس کو مجھے یقین ہے کہ شہباز صاحب ویسے تو بالکل قوم کے سرمایہ کے معاملے میں تو بہت سوچ بچار اور غور و خوض کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وہی فیصلہ کریں گے جس سے پاکستان کی کیا جو مفاد ہے وہ بھی دیکھا جائے اور بجٹ بھی جو ہے کنٹرول کرے. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ چاہیے گا خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب آپ سے جانیں گے کہ عید کے بعد جو تمام سیاسی قوتیں کہہ رہی ہیں, اگر بات کی جائے JUIF کی, جماعت اسلامی کی, PTI کی, کہ ہم احتجاج کریں گے, حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. آلریڈی حکومت کو اتنے مسائل ہیں, کہیں شوگر کرائسس, کہیں دہشت گردی کا مسئلہ, اب دہشت گردی کی نہیں رہ رہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکلات آ رہی ہیں اس عید کے بعد؟ جی نہیں, جب تک احتجاج پرامن ہو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سب جماعتیں ایسی ہیں سوائے PTI کے جنہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں. صرف PTI کے معاملے میں تشویش حکومت کو ہوتی ہے, کیونکہ جو ان کا آخری احتجاج تھا وہ 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جانیں لے گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار پاکستان میں جو اسلام آباد کے اور گردنوا کے لوگ رہنے والے ہیں, ان کے کاروبار اور روزگار میں تعطل آتا ہے, ان کی تعلیم, صحت, ان کے بچوں کے معاملات جو ہیں ان میں رکاوٹ آتی ہے. تو اگر احتجاج ایسا ہو جس سے پاکستانیوں کے معاملات متاثر نہ ہو اور پرامن ہو تو ضرور احتجاج کریں. آپ راستے روکتے ہیں, معاملات متاثر ہو جاتے ہیں, آپ کنٹینرز لگاتے ہیں, لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے. آپ ایسا نہ کریں, ہم آ کے احتجاج کر کے چلے جائیں گے. جی تو ان کو اسی لیے یہ جو اصل میں جہاں کلیش ہوتا ہے جاگیر صاحب, ان کا یہ اصرار ہے کہ انہوں نے ڈی چوک پہ آنا. بات یہ کہ کیا احتجاج کی اور کوئی جگہ نہیں ہے, پورے ملک کی زمین ان کے لیے کھلی ہے. ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ سنگجانی کا جو میدان ہے جہاں ایک دفعہ جلسہ ہوا بھی تھا وہ ان کے لیے حاضر ہے, وہ آ کر اپنی بات کریں. وہ مینار پاکستان کی اجازت مانگتے ہیں, لاہور میں اجازت نہیں ملتی مینار پاکستان پہ, مریم نواز صاحبہ وہاں پہ ہیں.
تو مجھے یقین ہے کہ کہیں موٹر وے کے قریب آسانی کے لیے ان کو ضرور جگہ دے دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا جلسہ کریں. لیکن یہ جو اصرار ہے کہ جی ہم نے انہی جو ہیں وہ کلیدی جگہوں پر آ کر جو ہے اپنا احتجاج کرنا ہے. تو ظاہر صاحب ابھی ہم نے جو بنو اور جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سر آپ نے مرکز اپنے اس دور قسم میں کے بھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے. پی ٹی آئی اس ٹائم حکومت میں تھی, آپ لوگ آئے بھی ہیں, احتجاج ریکارڈ بھی ہوا ہے, اس ٹائم سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری باری آتی ہے تو اس طرح کی ریسٹرکشن ہے جو کہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. ظاہر صاحب اس وقت اس موقع پہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں کہ جو جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے انہوں نے 2014 میں ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا. ایسا کوئی کام مسلم لیگ نہیں ہے. اس جماعت نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا اور سینکڑوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا, کچھ کی ہڈیاں توڑی. مسلم لیگ نون نے ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاہور پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے, ان کے اوپر کیلوں والے ڈنڈے لے کر حملہ کیا, وہاں بھی سینکڑوں پولیس والوں کو زد و کوب کیا. مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے یہ جو انتشاری ٹولہ ہے انہوں نے پولیس کی گاڑیاں نہروں میں ڈبوئیں. اور پھر 9 مئی کے واقعے میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی, پشاور کی مویشی منڈی کو آگ لگائی, جنا ہاؤس کو آگ لگائی, جو ہمارے شہیدوں کی یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی. مسلم لیگ نے تو کبھی کوئی ایسا نہیں کام نہیں کیا. تو سارا جو بار ثبوت ہے وہ تحریک انصاف پر ہے کہ کیا وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ ان کا جو احتجاج ہے وہ تشدد پر منتج ہوتا ہے. اور یہی پریشانی ہے, اگر وہ 2-3 دفعہ جو ہے, اگر اب دیکھیں ایک تجربہ ہی ہے, اگر وہ آ کر سنجانی میں پرامن جلسہ کر دیں یا لاہور کے مضافات میں پرامن جلسہ کر دیں تو پھر حکومت ضرور سوچے گی. لیکن اس وقت تو ان کا ریکارڈ تشدد کا ہے, جانے لینے کا ہے, آگ لگانے کا ہے, اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ شہروں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ پرامن احتجاج کریں تو حکومت کی طرف سے مقام دیا بھی جاتا ہے. لیکن مختلف حکومت, اگر پنجاب حکومت کی بات کریں, وہ اگر مینار پاکستان پہ کریں تو پنجاب حکومت کو بھی ویسے اس کی اجازت دے دینی چاہیے. لیکن آگے بڑھتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی ایف, جتنی بھی جماعتیں ہیں, خرم صاحب, ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. بڑا انفارچونیٹ ہے جب پارلیمان میں تقریر کی جائے, ہمارے وزیر اعظم دورہ کریں, لیکن وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہو, پولیٹیکل سکور سیٹل کیے جا رہے ہوں, جبکہ اتنا بڑا مسئلہ ملک کو درپیش ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو کنسنسس چاہیے, اس پہ چاہے ہمارے مخالفین ہیں, ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جی, ایک تو ہے زبانی کنسنسس, وہ کبھی کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے آ جاتا ہے, لیکن وہ دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. اور یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا. 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, اور وہ اس صوبائی حکومت میں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے نہ ہی کوئی محکمہ قائم کر پائے, نہ اس کی کوئی اسٹریٹجی بنا پائے, جہاں سب سے زیادہ کرائسس تھا. اور اب 12 سال بعد آ کے پھر جو ہے وہ خالی ہاتھ قوم کو دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ساری وفاق کی ذمہ داری ہے. تو ہمیشہ جو غیر سنجیدہ پن ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے. دہشت گردوں کی عذرداری بھی ہمیشہ, ان کے لیے بہانے بنانے کا کام بھی, چاہے وہ 2014 میں تھا, چاہے وہ آج 2025 میں, وہ بھی کام صرف پی ٹی آئی اور اس کے جو حواری ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زور و شور سے انہوں نے پچھلے 3 دن سے کیا ہے. تو ہم تو تیار ہیں. یہ کام 2014 میں نواز شریف نے کیا تھا, آج 2025 میں شہباز شریف کرنے کے لیے تیار ہیں. جو کلیئرٹی ہے وہ تحریک انصاف سے کبھی نہیں آئی. انہوں نے کبھی کھل کر یہ مذمت نہیں کی اور کبھی یہ کھل کر نہیں کہا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں دہشت گردوں سے جوڑیں گے, جب آپ یہ کہیں گے کہ بی ایل اے کا جو نیریٹو ہے وہی پی ٹی آئی ٹو کر رہی ہے اور وہی پی ٹی آئی آگے بڑھا رہی ہے, تو کہتے ہیں پھر ہم کیسے ایک ٹیبل پہ ساتھ بیٹھ جائیں. جی تو دیکھیں نا, پھر یہ ان کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے سیاسی جو فائدے کی اینک اتار کر پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے بھی کوئی کام کریں گے, یا سارا جو 5 سال ہے قومی اسمبلی میں وہ بلوا کرتے ہوئے گزار دیں گے, اور 5 سال جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے وہ دیتو لال کرتے ہوئے گزار دیں گے. ان کے اوپر امتحان ہے, ان کا ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ اس وقت اپنی سیاسی فائدے کی اینک اتار کر قوم کے لیے متحد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. حکومت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس تمام معاملے پر عمران خان کو پے رول پہ رہا کیا جائے تو پھر حکومت کرے گی ایسا؟ جی تو یہاں آپ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں جو 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کے
40 سے 50 ہزار لوگوں کو واپس لے کر آئے تھے، اور اس دن سے لے کر آج تک پاکستان میں دہشت گردی نہیں رکی. تو جو اس دہشت گردی کا مجرم ہے اس کو بلا کر اس ٹیبل پہ بٹھانا ہے. میری تو ایڈوائس ہوگی کہ انہیں بالکل مت بلایا جائے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے ان کو دوبارہ آغاز کرنے کے، جس کے نتیجے میں صرف جعفر ایکسپریس نہیں ہوا. سر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ جماعت وہ عمران خان صاحب کی ہے. جی اگر آپ زید صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے بالغ نظر آتی ہیں، اگر آپ کاغذ کے اوپر اس جماعت کو دیکھیں گے تو اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، وہی اس چیئرمین کو جو پارلیمان میں بھی موجود ہے اور سرکاری طور پر الیکشن کمیشن کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہی اہل ہے جس کو بلایا جائے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کا وقت ختم ہو گیا ہے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.